Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद का नावल राह नूर एपिसोड 4। तहज्जुद का वक्त, रात का सबसे महबूब पहर, महबूब से मोहब्बत के क़याम का पहर। इस पहर से पहलवान कभी गाफिल नहीं रहता, रह जाए तो वो पहलवान नहीं रहता। हकीकी पहलवान तहज्जुद से पहले उठता है और तहज्जुद की क़ज़ा से बचता है। हकीकी पहलवान को ताकत का फैज़ उस वक्त नसीब होता है जब वो हकीकी ताकतवर को पहचान लेता है, जब वो अपना सारा तन और पूरा मन रब के हुजूर झुका देता है। जिसमें रब के हुजूर झुकने का ज़र्फ ना हो, उसे सारी दुनिया पछाड़ देती है। जिंदगी के अखाड़े में ऐसा बंदा हर दाव पर चित है। दुआ के बाद भा ने आवाज़े बुलंद कहा, सुबह शाम इस तकरीर का होना ज़रूरी है। हादी की बड़बड़ाहट जारी थी। तहज्जुद के बाद वो अखाड़े में उतर आए और दंड बैठकें दंड पेल करने लगे। वो कैसे बचे रह सकते थे? हादी को याद आया कि उसे मर्ज खुजली अता करने वाला बागड़ बिल्ला दंड बैठकों से बिदक कर भाग गया था। कोई मजाक था दंड बैठकें लगाना? 20 के बाद वो भी बिदक गया। और नहीं लगानी मुझे, छोड़ दें बस, मेरा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़िद्दी अकड़ कर खड़ा हो गया। बाप एक ही होता है, कोई और बनने की कोशिश करे तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। उन सबकी निगरानी करते भा ने दबंग कहा और इशारा किया। 2 जिन पहलवान आगे बढ़े, दाएं बाएं शाने से पकड़ा, एक पुश्त पर खड़ा हो गया। तीनों मिल मिलाकर उसकी दंड बैठकें करवाने लगे। 1, आध 1, पौन 1, सवा 1, चाचा 1, मामा 1, लो हो गया पूरा 1। हवेली के झरोकों से नस्वानी कहकहे सुनाई दिए। ये तो शर्म से डूब मरने का मकाम था। वो खजल हो गया। वो समझा सारी हवेली ही पहलवानों से भरी पड़ी है। लड़कियों के कहकहे कान में पड़े तो उसके छक्के छूटे। अब्बा जी कहते थे कि कभी अपनी कमज़ोरी जाहिर ना करो, हार में भी उठान होनी चाहिए। अब मरना ही था तो ऐसी ख्वारी की क्या तुक बनती थी। उसने झटके से खुद को अलग किया और दंड बैठक लगाने लगा। तो पहले क्या मौत पड़ी थी? भा अच्छा खासा कमीना इंसान था, कैसे दांत निकाल रहा था। फजर की नमाज के बाद वो सब दौड़ लगाने कसरत करने लगे। इब्राहिम मौका शनास था, कुछ अक्ल तलाल की भी काम कर रही थी। दोनों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था कि उनका हुक्म माने बगैर चारा नहीं है। इतनी सारी फौज की मौजूदगी में वो हवेली से भाग भी नहीं सकते थे। लेकिन हादी की अक्ल ने अभी ठीक से काम करना शुरू नहीं किया था। वो डंड पेल वगैरह से ही थक कर चूर हो चुका था। दौड़ के वक्त उसे फिर मौत पड़ गई। अकड़ कर खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा कि एक पहलवान आया, उसकी दोनों हथेलियां जोड़कर कलाइयों में क्लिक की आवाज़ के साथ हथकड़ी जैसा हैंड बैंड फिट किया। ना समझी से उसने पहलवान को देखा ही था कि उस बैंड के साथ आकर एक जंजीर मुंसलिक हो गई। जंजीर जिसका आखिरी सिरा पट्टे की सूरत कुत्ते के गले में फिट था। कुत्तों में कुत्ता, खूंखार कुत्ता। पहलवान ने सीटी मारी और कुत्ता सिर्फ कुत्ता ना रहा, हवा ही तबाही मखलूक बन गया। ये जा वो जा। पहले झटके में हादी मुंह के बल गिरा। नाक मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन कुत्ता नहीं रुका। वैसे भी कुत्तों का खून से क्या लेना देना। वो क्रेन मशीन की तरह उसे अपने साथ घसीटता रहा। कुत्ते को इशारा देने वाला सीटी पर सीटी मारता रहा। कुत्ते की रफ्तार तेज से तेज होती रही। दूसरे चक्कर में वो गिरते पड़ते दौड़ने लगा। कुत्ता उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहा था। अब ये उसकी मर्जी थी कि वो जमीन पर रगड़ें खाकर गिरते पड़ते भागना चाहता था या शराफत से खड़ा होकर। उसने खड़ा होकर जलील होना मुनासिब समझा। तीसरे चक्कर में उसका सीना फट जाने के करीब हो गया। चौथे चक्कर में सारी दुनिया चरिंद परिंद घूमते घामते रुक गए, सिर्फ वो अकेला घूमता रहा। पांचवें चक्कर में उसका और कुत्ते का तालमेल बैठ गया। उसे दौड़ने में मजा आने लगा। चरिंद परिंद, जमीन और आसमान
سب اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ چھٹے چکر میں وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا، اپنے کھیتوں کے اطراف بھاگنے لگا، ابا جی کی آواز سننے لگا، شاوا میرے شیر شاوا، ایک چکر ہور، بس ایک ہور۔ ابا جی اسے جوش دلاتے جاتے تھے۔ 7ویں چکر میں کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر کودتی پھاندتی آپا، زینب اور سحر اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ ہاں جی ڈڈو صاحب، کیسی چل رہی ہے فوجی ٹریننگ؟ ہی چلو چلو بھاگو، شاباش، ایویں کہیں گر گرا نہ جانا۔ گاؤں کی لڑکیاں چھپ کر تمہیں دیکھ رہی ہیں، دیکھنا ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ گاؤں کی کون سی لڑکی اسے چھپ کر دیکھ رہی ہے؟ دیکھنے کے لیے وہ رکا اور توازن بگڑنے پر گر گیا۔ ہی شوخا تے نکما شیر، تھوڑا لوفر تے لفنگا بھی۔ گاؤں کی لڑکیاں اتنی فارغ نہیں ہیں جو تمہیں دیکھنے کے لیے مری جائیں۔ ہائے اماں، تیرا لال مر گیا۔ ماں کا لال زمین پر گر کر ہانپنے لگا تھا۔ کتوں میں کتا، خونخوار کتا، اب اسے دوستانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ تیار ہے جی، آ جاؤ سب۔ پہلوان بچے نے پہلوانوں کو دیکھ کر اعلان کیا اور گرے ہوئے ہادی کو دیکھ کر ناشتے کے لیے ہادی اور طلال کو بھا نے خاص طور پر اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ ابراہیم ڈٹ کر کھا رہا تھا، وہ باکسر رہا تھا، اسے جنوں بھوتوں والی بھوک لگا کرتی تھی۔ 5 انگلیوں کا مکہ بنا کر سامنے والے کو مکہ دینا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے دماغ میں جو بھی کیڑا رینگ رہا تھا وہ پیٹ کے کیڑوں کا علاج پوری طرح سے کر رہا تھا۔ پکانے کھلانے والوں کی نیت تھی، ایک ایک نوالا اپنے ذائقے کی پوری کہانی کہتا تھا۔ کچھ لوگ اپنے کام میں ایسے چندن ہوتے ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہڈی بوٹی تو بہت کھائی تھی، ایسا سونا چاندی کھانا نہیں کھایا تھا۔ بکرے دمبے پایوں کا سالن تھا، لسی اور دیسی گھی کے انڈے پراٹھے تھے۔ بھا بوٹی توڑ توڑ کر ان کی طرف بڑھا رہے تھے۔ کھاؤ کھاؤ، شاباش، رزق حلال ہو اور جسم میں خیر ہو، شکر یا الہی۔ پھر بھا نے میخ والی ہڈی لی اور ہادی کا منہ تھوڑی سے پکڑ کر کھولا۔ ہڈی کے کنارے پر ہتیلی سے ضرب مار کر میخ ہادی کے حلق میں اتار دی۔ سوکھے ہوئے دماغ کو تر کرتی ہے یہ میخ، بات بات پر بہت بھڑکتے ہو، اب ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اسے میخ والی ہڈیاں دو نکال نکال کر۔ بھا کے کہنے کی دیر تھی کہ دسترخوان پر جتنے پہلوان بیٹھے تھے سب میخ والی ہڈی بوٹی نکال نکال کر اس کار خیر یعنی اس کی پلیٹ میں رکھنے لگے۔ بھا تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر منہ کھولتا جاتا اور ہتیلی کی ضرب سے میخ اس کے حلق میں اتارتا جاتا۔ بس بس، میرا دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے، بالوں پر سب تر ہو چکے ہیں۔ ہادی کے بالوں پر پھڑپھڑائے۔ سیانے کہتے ہیں بڑے کھانے کے لیے زہر بھی دیں تو کھا لینا چاہیے، ایسے ہاتھ پیر نہیں مارنے چاہیے۔ ہاتھ پیر مارنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ آس پاس آگے پیچھے سب پہلوان غیر محسوس اسے دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ مرغی چور ہو۔ وہ تو 1 انچ نہیں ہل سکتا تھا۔ بڑی بیچارگی سے ابراہیم پر ایک نظر ڈالی کہ یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ اس کی بیچارگی دیکھی اندیکھی کر کے ابراہیم سر جھکا کر دمبے کے ساتھ انصاف کرنے لگا، کیونکہ سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے ورنہ اپنی گردن پھنس جاتی ہے۔ اگلی گردن طلال کی پیش کی گئی۔ وہ چاچا امام دین، ان تینوں نے تقریباً اکڑ بکڑ کر کے طلال کو بھا کے پاس جواب لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہہ کر گیا تھا 1-2 دن میں آ جاؤں گا، ابھی تک آیا نہیں۔ پھر آپ ان کی امانت رکھ لیں اور ہمیں اجازت دیں۔ طلال بھا سے کافی فاصلہ رکھ کر کھڑا تھا، احتیاطاً، کیا پتا وہ سال 6 مہینے تک دوبارہ یہاں کا چکر لگائے ہی نہ۔ امانت کا بوجھ بہت ہوتا ہے جی۔ پہلوان ہوتے ہیں آپ، بوجھ اٹھانا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ طلال نے دل میں سوچا، کہنے کی ہمت کون کرتا؟ چلو میں امانت رکھ بھی لوں، پر چاچا کہیں مر مرا گیا یا میں ہی وفات پا گیا، پھر اپنے لیے وفات
امام دین کے لیے مر مرا؟ طلال نے سوچا، کہا یہ بھی نہیں تو پھر؟ طلال نے ساری زندگی بزنس مین ڈیل کیے تھے، پہلوان کو ڈیل کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ پھر یہ کہ اپنے پاس رکھو، ایک دو بندے بھیجتا ہوں، شاید کوئی عطا پتہ مل جائے اس لور لور پھرنے والے کا۔ لور لور؟ آوارہ گردی کرنے والے کو کہتے ہیں، پنجابی نہیں آتی؟ آتی ہے، مطلب تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں۔ جنہیں لور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، جنہیں پنجابی نہیں سمجھی، بس بس۔ ہاتھ اٹھا کر بھا کو روکا۔ پنجاب میں ہر جگہ یہ لاہور نامہ کھل جاتا ہے۔ عجیب انسان ہے، پوری بات بھی نہیں سنی اور بھاگ گیا۔ بھا کو بڑا افسوس ہوا کہ ان کا ایجاد کیا پنجابی نامہ سنا نہیں گیا۔ لاہور والی بات نکال کر طلال نے باقی صورتحال بتا دی۔ 2 دن اور دیکھ لیں؟ ابراہیم دونوں سے پوچھ رہا تھا۔ لیکن میں اور ڈنڈ بیٹھکیں نہیں لگاؤں گا، اور دوڑ بھی۔ وہ بدک کر کھڑا ہوا اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے پہلوان بچہ تزک پہلوانی کی گنتی گنتا جہانگیری بچوں کی جان نکال رہا تھا۔ اس نے دانت پیس کر اسے گھور کر دیکھا تو بچے کی 6 7ویں حص نے بیدار ہو کر اسے سر اٹھا کر اوپر دیکھنے کی تلقین کی۔ اس نے سر اٹھایا اور ہادی کو گھورتا پایا۔ آ جائیں بھاجی، آپ بھی، ڈنڈ بیٹھک کی تھوڑی اور پریکٹس کروا دوں آپ کو جی۔ وہ بڑے خلوص سے مسکرایا۔ پہلے اپنی گنتی ٹھیک کر موٹو، پھر مجھے پریکٹس کروانا۔ ہادی نے جل کر کہا۔ بہت بھولے ہو جی آپ۔ موٹو قہقہے لگانے لگا۔ اور تو بھالو بدماش ہے۔ ابراہیم نے خائف ہو کر اسے دیکھا۔ پھر اسی شہر میں کہیں اور رہ لیتے ہیں، چند دنوں بعد آ کر چاچے لور لور کا پوچھ لیں گے۔ ابراہیم نے مسئلے کا آخری حل پیش کیا جسے سب نے منظور کر لیا۔ وہ بھا کو خدا حافظ کہنے آئے کہ فی الحال وہ جا رہے ہیں، چند دنوں میں آ کر چاچا جی امام دین کا عطا پتہ معلوم کر لیں گے۔ میری مہمان نوازی میں کوئی کسر رہ گئی ہے کیا؟ بھا نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ کسریں نکال دی ہیں آپ نے ان کی جناب۔ جس نے پہلے دن ہادی کو چپیڑ ماری تھی وہ کہہ کر کھی کھی کرنے لگا۔ مہمان ایسے گھر چھوڑ کر جائے تو میزبان کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے، سچی۔ بھا نے معصومیت پر بیچارگی بھی طاری کر لی۔ دراصل یہ ڈنڈ بیٹھکیں، ڈنڈ پیل وغیرہ نہیں کرنا چاہتے، آپ زبردستی بھی تو بہت کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تو نارمل انداز سے تھا، لیکن اس کے لہجے سے آگ پر تیل چھڑکنے کی بو آ رہی تھی۔ اب کوئی ڈنڈ بیٹھک وغیرہ نہیں ہوگی، بس خوش؟ بھا نے وعدہ دینے والے انداز سے ہاتھ اٹھایا۔ پھر واقعی کوئی ڈنڈ بیٹھک نہیں ہوئی تھی۔ ہو جاتی تو اچھا تھا، کیونکہ اگلے دن انہیں وزنی گڑا گردن پر رکھ کر اکھاڑے کے چکر لگانے پڑے تھے، صرف 10 چکر، بس سب خوش۔ رستم زماں غلام محمد گاما کا گڑا 2 من کا تھا کہ حریف گردن پر چڑھ بیٹھے تو اسے اٹھا کر پٹاخ سکیں۔ سنا ہے زندگی میں موت کا بخار بھی گردن سے سر کو چڑھتا ہے، پیٹھ سے دل کی طرف نقب لگاتا ہے۔ دل کا کنٹرول نہ ملے تو دماغ کا لیتا ہے، دماغ کا نہ ملے تو دل کی طرف لپکتا ہے۔ اس بخار کو اتار پھینکنے کے لیے جسمانی اور روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھا نے بتایا۔ ان کا گڑا 2 من کا نہیں تھا، جتنے کا بھی تھا، ان تینوں نے گردن پر ٹکا کر اکھاڑے کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ بھا ان کے چکر گن رہا تھا۔ سب کی اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی کمزور تھی، یا ان کے اسکولوں کے ماسٹر ہی ڈھیلے رہے تھے، کسی کو بھی ٹھیک والی گنتی آتی ہی نہیں تھی۔ یہ بڑی بے ایمانی ہے۔ 1 2 3 ایسے ٹھیک ٹھیک گنتی گنے نا، پونا شونا کیا ہوتا ہے؟ ہادی نے جھنجھلا کر گڑے کو زمین پر ٹکایا۔ اس کا سانس اس کے ہاتھ نہیں تھا۔ بیٹا جی، یہ بھی گنتی ہی ہوتی ہے، ہمیں ہمارے استادوں نے یہی سکھائی ہے۔ استاد کا علم افضل ہوتا ہے، شاگرد کا کام اطاعت ہوتا ہے، تکرار نہیں۔ چلو اب پونا شونا نہیں ہوگا، تسی راضی ہو جاؤ، ساڈی خیر ہے۔ درمیان میں بولنے کی سزا پر 5 نمبر پیچھے۔ چلو شاباش، ہن شروع ہو جاؤ۔ 6 شیر دا ابا،
6 شیر دی اماں، 6 شیر دی نانی، 6 شیر دی ماسی، سونا 6 لو ہن ہویا پورا 6۔ لغت پہلوانی نے ان کے کڑاکے نکال دیے تھے۔ 10 چکر تھے کہ پورے ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ تمہیں درمیان میں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ لو پھر گئے پیچھے۔ 6 شیر دی کپتی پھپھی، تلال نے دانت پیسے۔ 6 شیر دی کپتی پھپھی کے دانت نکل آئے۔ یہ اس صبح کے دن کی واردات تھی کہ 2 پہلوان بازوؤں کے ہینگر میں جھولتے ایک مریل لیکن صحافی ٹائپ لڑکے کو بھا کے حضور پیش کر گئے۔ تو باز نہیں آیا؟ بھا نے پوچھا، نہ غصہ نہ تعجب۔ اس نے نہ میں سر ہلا دیا، آنکھیں اور سر جھکا رہا۔ عجیب بندہ ہے، حلال کمانے کی آسانی چھوڑ کر حرام کی مار کھاتا ہے۔ میں اپنا ٹیلنٹ کیسے چھوڑ دوں؟ کسرت کرتے پہلوان ہنسنے لگے۔ وہ نیم کے درخت کی گول منڈیر پر بیٹھے یہ ٹیلنٹ نامہ سن رہے تھے۔ انہیں سمجھ تو کیا آتی، پر سوچا کہ بیچارہ مریل سا بندہ ہے، بہت زبردستی پہلوان بنانا چاہتا ہے۔ اور تیرا باپ کیا سوچے گا؟ ابا جی تو مر گئے نا، ان کے سوچنے کا زمانہ گیا۔ ایک تیری انگلیاں پھر تیری یہ زبان، کسی کا لحاظ ہی کر لیا کر۔ معافی دے دو جی۔ اس نے کان پکڑ لیے۔ دوبارہ کرے گا یہ کام؟ میں تو آپ کو دو بدو جواب دینے پر معافی مانگ رہا ہوں۔ اسے مرغیوں کے حوالے کر دو۔ بھا کے گرجنے کی دیر تھی کہ وہ خود ہی اپنی جگہ سے ہلا اور حویلی کی چھت کی طرف بڑھ گیا۔ مرغیوں کے حوالے؟ کیا مرغیاں اسے کھائیں گی؟ کیا سوال کیا تھا ہادی نے؟ مرغیوں کا اتنا بھی خراب ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ پہلوان بچہ ہادی کے سر پر کھڑا تھا۔ یہ مرغیوں کے ڈربے صاف کرے گا۔ ہم سے کسرتیں کروانی، اس سے مرغیوں کے ڈربے صاف کروانے، کھلا تضاد۔ تنزیہ کہا، 400-500 مرغیں مرغیوں اور بطخوں کے منہ لگنا کھلا تضاد نہیں، بڑا اوکھا فساد ہے۔ تو بھگت چکا ہوگا یہ اوکھا فساد۔ ہادی ہمیشہ اس سے باقاعدہ لڑنے لگتا تھا۔ ٹرک آ کر پھاٹک سے لگا تو پہلوان اناج کی بوریاں اندر لے جانے لگے۔ وہ کیوں بچے رہتے؟ ایک ایک بوری ان کی پیٹھ پر بھی لاد دی گئی اور انہیں گودام کی طرف ہانک دیا گیا۔ اب تلال ایسا بندہ تھا کہ پیٹھ پر پوری بوری اٹھائے ڈگمگاتے قدموں سے چلتا تھا۔ بزنس مین، مزدور بنا ہوا تھا۔ بھا نے ایک نظر تلال کو دیکھا اور نظر پھیر لی۔ گما تھا کہ بھا زیر لب مسکراتا ہے۔ جان سے ہلکان ہادی کا قصور تھا یا آٹے کی بوری کا؟ وہ جھک کر زمین پر اتارنا ہی چاہتا تھا کہ وہ نیچے سے پھٹ کر کھل گئی اور موڑھے پہ بیٹھی آپا کے اوپر برستی چلی گئی۔ آپا چپ بیٹھی آٹے میں بھیگتی رہی۔ لڑکیاں آپا کو دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ آئی ایم سوری، وہ بڑی مشکل سے کہہ سکا۔ آپا سفید بھوت بنی کھڑی ہوئیں۔ ہادی کو دیکھا تو اپنا بھوت ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھایا اور بالوں سے آٹا جھاڑنے لگیں۔ کیسا جادوگر لمحہ تھا۔ آپا کی سیاہ کٹورا آنکھوں میں کیسا سوکھا تھا، وہی جو ہادی کی آنکھوں میں تھا۔ اس ہاتھ کا بالوں کو چھونا تھا کہ غضب ہو گیا، جیسے کوئی گھر والا مل گیا۔ آؤ گلے لگ کر خوب روئیں۔ تمہارے ہاتھ سے رزق گرا ہے، اب میرے ساتھ بیٹھ کر 4 روٹیاں پکانا، مسجد بھجوا دوں گی۔ اچھا جی۔ جانے اس نے کیسے سر ہلا دیا۔ وہ باورچی خانے میں آٹا، چینی، دالیں لاتا رہا۔ آپا ہدایت دیتی رہیں، ٹھکانے سے لگواتی رہیں۔ غیر محسوس ہادی کو عورتوں میں آنے جانے کی کھلی اجازت مل گئی۔ حویلی کے اس طرف کتنی عورتیں تھیں۔ اب کیا حویلی اتنی ہی بڑی تھی کہ جہاں دیکھو انسانوں کا جہاں آباد ملتا، ہر عمر ہر رنگ کا انسان دکھائی دیتا۔ کتنا بڑا خاندان تھا بھا کا، کتنی رونق تھی اس حویلی میں۔ حویلی کے پچھواڑے کچے احاطے میں درختوں کی چھاؤں میں کھانے پکانے کا سلسلہ جاری تھا۔ یہاں بھی باجماعت کام ہو رہے تھے، سب مصروف تھیں، سب کاموں سے راضی بازی تھیں۔ کوئی اناج کی صفائی، کوئی چھنائی، کوئی دھلائی میں مصروف تھا۔ کام اضطراب سے پاک تھا، افراتفری کو رخصت تھی۔ ایک مائی نمانی دنیا جہاں سے بے نیاز آٹا گوندتی تھی، جیسے چرخے پر رضا کا سوت کاٹتی ہو۔
رضا پر ناراض۔ ہادی ٹیڑھی میڑھی روٹیاں بیلتا جاتا جو آپا کے ہاتھ سے ہو کر توے پر پڑ کر سیدھی ہو جاتی۔ آپا جی روٹی ملے گی؟ مرغیوں سے میل ملاقات والا وہیں آ گیا، پیڑھی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بطخوں نے مجھے نوچ کھسوٹ کھایا ہے، بہت گند مچاتے ہیں یہ جانور، کوئی تمیز تہذیب نہیں انہیں۔ اس کا لہجہ اور انداز بہت صاف تھا، صحافی ٹائپ حلیہ البتہ تباہ حال ہو چکا تھا۔ تم بولتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پروفیسر بات کر رہا ہے، ہادی نے کہا۔ ایم اے اردو ہوتے بال بال بچا ہوں، ابا جی ہی پڑھایا کرتے تھے، بڑی خواہش تھی کہ گولڈ میڈل لوں، لمبی لمبی تقریریں بھی لکھ کر دیا کرتے تھے کہ مقابلے کی ٹرافی گھر لایا کروں۔ تو لائے ٹرافی؟ وہ بہت حیران ہوا۔ لایا نا جی، اس نے 2 انگلیوں کی قینچی بنا کر چلائی۔ سارے شہر میں میرا کوئی ثانی نہیں۔ ہادی کو بات سمجھ نہیں آئی۔ تقریروں میں ٹرافیاں لائے کہ اس نے سب کا پتہ کاٹ دیا۔ کپ اور ٹرافیاں اماں نے کباڑے کو بیچ دیں، ابا جی کے وکھرے ہی شوق تھے۔ بورڈ میں پوزیشن لو، تقریریں کرو، کتابیں پڑھوں، اخباروں میں لکھو وغیرہ۔ سمجھتے تھے علم سے دنیا امین ہو جائے گی۔ امین سمجھتے ہیں؟ ایمان والی۔ بہت بھولے تھے ابا جی۔ یہاں ڈگریوں پر گولڈ میڈل کو کوئی نہیں پوچھتا، خالی خالی باتوں پر ملی ٹرافیاں کس گنتی میں آتی ہیں۔ تقریریں کروانے والے تعبیروں کا ہنر نہیں جانتے، میں نے تو یہی سیکھا ہے۔ آپا نے اس کے سامنے آلو گوشت کا سالن رکھا تو وہ جلدی سے شوربے میں نوالے ڈبو ڈبو کر کھانے لگا۔ پتہ نہیں کس جی سے سالن بناتی ہیں آپ، نوالا منہ میں رکھتے ہی ابا جی یاد آنے لگتے ہیں۔ آپا اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جا کر فاتحہ پڑھایا کرو، مرنے والوں کا بھی کچھ حق رہ جاتا ہے۔ اگلا نوالا منہ میں ٹھونس کر مسکرا دیا۔ ابا جی حیات تھے تو جوتے مارتے تھے، اب تو ان کی بے بسی دیکھی نہیں جائے گی۔ توبہ توبہ، زیر لب کہا۔ توبہ نہ کریں جی، بہت شوق سے ان کے جوتے کھاتا تھا، اب زمانے کے جوتے کھاتا ہوں تو قدر ہوئی کہ باپ کا جوتا تو روئی سے بنا تھا، چوٹ ہی نہیں لگتی تھی، تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی۔ باز پھر بھی نہیں آتے، بازوں کو اڑنے سے ہی فرصت نہیں، ہماری فکر کون کرے۔ یہ زبان، آپا کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ آپ کو آپ کے بھائی جان بلا رہے ہیں، پہلوان بچہ آ کر کہنے لگا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ وہ بھنا گیا۔ او ہاں، آپ کی شکل بھی نہیں ملتی، کہاں وہ کہاں آپ۔ وہ اور بھنا گیا، سب چھوڑ چھاڑ کر بھائی کے پاس لپکا۔ کون سا بھائی بلا رہا تھا مجھے؟ وہ دونوں سے مخاطب تھا۔ تم عورتوں میں کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا، وہ خاموش رہا۔ انہیں کیا سمجھاتا کہ عورتوں میں کیا کر رہا تھا؟ آپا کے لیے، رزق کی حرمت کے لیے، یا پھر پیڑھی پر بیٹھ کر روٹیاں بیلنے کے لیے؟ وہ مجھ سے کچھ کام کروا رہے تھے۔ جھوٹ بولتے اس کا رنگ اڑا۔ یہ روٹیاں بیل رہے تھے۔ بیلن نے دانت نکال کر بھانڈا پھوڑا۔ طلال اور ابراہیم ہکا بکا رہ گئے کہ تم کیا لڑکیوں والے کام کر رہے ہو؟ یہ لڑکیوں کے کام نہیں ہیں، میں اماں کے ساتھ روٹیاں۔ یکدم چپ ہو گیا، وہ بھی چپ ہو گئے، پہلوان بچہ بھی چپ، ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ ٹیلنٹ والا وہیں آ گیا، ایک نظر ان پر ڈال کر چھت کی طرف جانے لگا۔ بات سنو، کیا ٹیلنٹ ہے تمہارا؟ ہمیں بھی دکھاؤ۔ ابراہیم جیسے میلہ گھومنے ہی تو نکلا تھا۔ حویلی میں ٹیلنٹ دکھانا منع ہے، احترام بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ ایسا کون سا ٹیلنٹ ہے کہ حویلی کی بے حرمتی ہو جائے گی؟ یہ گرا کٹ ہے۔ پہلوان بچے کے بچکانہ دانت نکل آئے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کچھ جیب میں ہو نا، وہ ان کا ہوتا ہے۔ انگلی سے قینچی بنا کر جیب کی طرف چلائی۔ تینوں کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ اوہ، تو یہ جیب کترا ہے؟ ہاں جی، میں جیب کترا ہوں۔ اس نے شرافت سے اپنے ٹیلنٹ اور پیشے کا اقرار کیا۔ تینوں ہکا بکا اس گرا کٹ کی شکل دیکھتے رہ گئے۔
یہ ان کی زندگی کا پہلا جیب کترا تھا جو اتنے مہذب انداز سے اپنے پیشے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ شرمندہ تو کیا ہوتا، فخر سے اپنے کام کا اعلان کر رہا تھا۔ دراصل جیب کترا ٹپوری بکواسیا سا نام ہے۔ لوگوں کو کیا پتا کہ جیب کترے کا اصل نام گرہ کٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا جی، ایسی کوئی گرہ نہیں بنی جو میری انگلیوں سے نہ کٹے۔ انگلیوں کی قینچی سے کٹ کا اشارہ کیا۔ کمال، طلال زیر لب بڑبڑایا۔ بزنس ورلڈ میں بلیک منی کو وائٹ کرنے والوں سے تو یہ گرہ کٹ ہی اچھا تھا۔ سامنے سے بتا رہا تھا کہ میں جیبیں کاٹتا ہوں، سامنے سے چھین لیتا ہوں۔ میرے پاس بلیک منی ہے جسے وائٹ کہلوانے کا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ میں جاؤں یا کوئی اور سوال؟ ابراہیم ہنسا۔ جاؤ یار، ویسے مرغیوں کے انڈے بھی تم ہی جمع کرتے ہو۔ جی، اور مرغیوں کی فضولیات بھی۔ اس کا لہجہ واللہ، طلال زیر لب ہنسا۔ اچھی دلچسپ حویلی ہے۔ طلال کم ہی رائے دیتا تھا۔ طلال کی رائے پر گرہ کٹ جاتے جاتے رکا۔ اسے دیکھا اور سر جھٹک کر ترنگ میں چھت کی طرف بڑھ گیا۔ کیسا انسان تھا، وحشت کے امکانات سے کتنا دور تھا۔ کیسی پٹاری حویلی تھی، ہر کونے سے کوئی نہ کوئی کہانی لپٹی تھی۔ ہر پہر شکلیں بدلتی تھی، ہر روپ جوبن تھی۔ حویلی، درخت کی منڈیر پر بیٹھے انہوں نے ایک نظر اس جادو نگری پر ڈالی جس کا جادوگر بھا تھا۔ نہیں، وہ جن تھا جو اپنی چوپال میں بیٹھا تھا۔ ہادی کو وہیں بلا لیا گیا۔ یہ سب کام دیکھنے والا اپنے گاؤں گیا ہے۔ کاغذ کے پلندوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ حیرانی سے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ کر ان کے کام نپٹاؤ۔ کام؟ ضروری کام۔ بھا کے سامنے اونچے شملے والوں کی ایک چھوٹی سی کابینہ بیٹھی تھی۔ اسے حکم دے کر بھا ان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وہ ایک بچی کا میٹرک کا فارم بھرنے لگا۔ اسے بڑی کوفت ہوئی۔ بچی ماں کے ساتھ ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ وہ ایسے غصے سے سوال پوچھتا کہ وہ بیچاری ڈر کر جی جی کرنے لگتی۔ بھا اسے کنکھیوں سے دیکھتا تھا۔ بچی گئی تو ایک اور اپنا عدالتی نوٹس لے آیا کہ پڑھ کر بتا دو اب کیا لکھا ہے۔ پھر بینک والا آ گیا۔ بینک والے اکاؤنٹ نہیں کھولتے جی۔ ایک پراپرٹی کے پیپر لا کر اس کا سر کھانے لگا۔ حلف ناموں کی جانچ پڑتال کروانے لگا۔ ایک چاچا جی اپنا مریل سا موبائل لائے۔ بیلنس کا بھی میں بتاؤں گا، وہ چلا کر بولا۔ لندن پڑھنے والا، ہواؤں میں اڑنے والا۔ چاچا سہم کر بھا کی شکل دیکھنے لگا۔ بڑا شرمندہ ہوا ضعیف۔ دیکھ دے پتر، یہ بھی کام ہوتا ہے۔ چاچے ہوری بیٹی سے بات کرتے ہیں، کال درمیان میں کٹ جائے، بیٹی کال کرے، انہیں یہ گوارا نہیں۔ پرانے دھرانے لوگ ہیں، بچیوں کے گھروں میں پانی کا گھونٹ نہیں بھرتے۔ ہم پرانے دھرانے لوگ ہیں ہادی، مڑ بہنوں کی خبر لیتے رہنا، انہیں بھول نہ جانا۔ ہم بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرتے ہیں، ان کے مان سے نہیں۔ ان کے ڈیرے ہمارے دلوں میں سدا رہتے ہیں۔ ابا جی آپا کو دیکھتے اس سے وعدے لے رہے تھے۔ اس کی آنکھ نم ہوئی۔ بیلنس چیک کیا۔ 10 منٹ بعد ہو جائے گی، بتایا۔ چاچے ہوری وہیں بیٹی سے بات کرنے لگے، فون پر نہیں، اسپیکر پر، حلق کے لاؤڈ اسپیکر سے۔ بھا کی پیشانی پر بل تک نہیں تھے۔ چاچے ہوری لسی پراٹھوں کی بات ایسی دلچسپی سے کہتے سنتے تھے جیسے قصہ ہیر سیال سناتے ہوں۔ ابھی بازار کے کئی دکاندار بھا سے مل کر گئے تھے۔ مالکوں نے دکانوں کا کرایہ بڑھا دیا تھا، ورنہ دکانیں خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ بھا نے مالکوں کو فون کر کے ایک وقت کی روٹی پر دعوت دی تھی۔ دکاندار بڑی امید سے بھا کو دیکھتے رہے۔ بھا، وہ مان جائے گا نا، بہت اڑیل اور ضدی ہے۔ کچھ حق بات اس کی بھی ہوگی، سن لینے دو، باقی اللہ مالک۔ اللہ کے واسطے دیتی ایک مائی روتی بلکتی بھا کے سامنے دہائیاں دیتی تھی۔ جانوروں کی طرح مارا ہے بھا، کسی کی نہیں سنتا۔ امام صاحب سے کہلوایا تو کہتا امام اپنا دین سنبھال کر رکھے، میرے منہ نہ لگے، کسی کی مانتا ہی نہیں۔ جو کسی کی نہیں مانتا تھا اسے بھا نے عداوت دے کر حویلی بلا لیا، کھلایا پلایا،
VIP प्रोटोकॉल दिया। पहलवानों ने सर गर्दन का मसाज किया। बड़ा खुश हुआ। हंसी मजाक चलता रहा। वो बोलता रहा, पहलवान जी जी करते सुनते रहे। सारी हवेली उसकी चाकर नजर आई। शाम को भा ने अपने साथ तख्त पर बिठाया, शाने पर हाथ रखकर मोहब्बत से दबाव डाला। पुत्र, मार चिंगाड़ तो दरिंदों का काम होता है, इंसानों का इससे क्या लेना देना? बीवी है तेरी, मोहब्बत से क्यों भागता है? मोहब्बत की मार मारा कर। कहने वाले की बात नहीं, कहने वाले की तासीर होती है। मुझे माफ कर दे भा, आइंदा शिकायत नहीं होगी। आइंदा शिकायत नहीं हुई, और जिसे हुई वो भा के पास आया, मान से आया। भा कहता बैठ जाओ, वो बैठ जाते। एक टांग उठा लो, कान पकड़ लो, वो कान पकड़ लेते, टांग उठा लेते। बेशक गिर जाते, पर भा को इनकार ना करते। मान लेने वालों की जमातें मंजिलें आसान करवा लेती हैं, उनके रास्ते मुस्तकीम हो जाते हैं। झंझट तो सारा क्या और क्यों का है। हवेली की कैफियत हकीम लुकमान थी। कड़वी काश भी शक्कर थी। कोई चोर उचक्का पकड़ लाता, कोई गली नुक्कड़ पर खड़ा लच्चा लफंगा। बीवियां शौहरों की शिकायतें लगा जाती। चौपाल में शौहर के कान खींच दिए जाते। कोई पलट कर ना कहता कि तू होता कौन है हमारे मामले में बोलने वाला। माएं लातों के भूत जिन पहलवानों के हवाले कर जाती। बच्चे दुहाइयां देते कि अब नहीं करूंगा, सारी बातें मानूंगा, पर माएं बहरी हो जाती। अपना बच्चा अपने हाथों अगवा करवा कर हवेली से निकल जाती। अजीब हवेली थी, सबको घुटनों के बल गिरा देती थी। किसी को ना नहीं कहती थी, सबसे हाँ कहलवा लेती थी। हिचकियों से रोती एक 9 उम्र बच्ची को भा ने पहलवान के साथ ससुराल रवाना किया। कहना, आइंदा बच्ची को दिन दहाड़े घर से निकालें, रातों को धक्के ना दें। रातों को गलियों में आवारा कुत्ते घूमते हैं। किसी कुत्ते ने बच्ची को उधेड़ दिया तो 32 इंजेक्शन ठोकने से पहले 32 दांत निकाल लूंगा। दुनिया जालिम थी, दुनिया दुखी थी, दुनिया मजलूम थी, और यही मसीहा थी। और एक मजलूम के साथ उन तीनों को भेज दिया। हमारा क्या काम, हम क्यों जाएं? तीनों हैरान परेशान बिदकते थे। पुत्र, यतीम बच्ची छोटे बहन भाइयों की सरपरस्त है, कमाती है, आते जाते कई लोग तंग करते हैं, पर हम क्या करेंगे? उनका वही सवाल था। सर पर दुपट्टा लिए लड़की आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे वो थे। छोटी छोटी गलियां थीं, घरों के दरवाजे खुले थे, खिड़की चौबारों पर हर रंग नस्ल के लोग टंगे थे। नए आने वालों को देखते थे। बहुत सौ ने उनके पीछे चलते पहलवान को सलाम किया। दहलीजों पर बैठी औरतें एक पहलवान और 3 जवानों को मुतासिर कुन नजरों से देखती थीं। गलियां इतनी तंग थीं कि दरवाजे खोलकर बातें करती लड़कियां उनके मुंह तक आई जाती थीं। तलाल ऐसी गलियों को जानता था, लेकिन कभी उनसे गुजर नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि नजर कहाँ रखे। छतों, खिड़कियों, चौबारों, दरवाजों, दहलीजों में हर तरफ कोई ना कोई खड़ा दिन की बातें शाम ढलने तक कर रहा था। उन जैसे लोगों का गली से गुजरना भी एक ताज़ा खबर था। अगले नुक्कड़ पर चंद लड़के खड़े थे। एक सिगरेट पी रहा था। मोहल्ले के हीरो लगते थे। हीरो शायद किसी गलतफहमी का शिकार हुए थे। वो समझे वो 4 अलग और लड़की अलग अपने अपने रास्ते पर हैं। लड़की का पल्लू खींचकर सिगरेट वाले ने बस इतना कहा, क्यों लाल परी, सारा दिन कहाँ थी? लड़की ने अपना पल्लू झटक कर आजाद करवाया और 2 कदम पीछे भितकी। लड़की के बिदकने पर ये चारों भी रुक गए। उसे देखने लगे तो वो इस्तेहज़ाई हंस दिया। तुम्हारे नए यार हैं? पीछे से पहलवान आगे बढ़ता, इससे पहले हादी ने पूरी कुव्वत से घूंसा ऐन उसकी नाक पर दे मारा। उसके मारने में ऐसी शिद्दत थी कि गली में शाम की लोकसभा को सांप सूंघ गया। उसके साथ खड़े लड़के डर कर दूर हुए। पहलवान ने जल्दी से हादी के शाने पर हाथ रखकर उसे पीछे किया। गुस्सा नहीं करते पुत्र? घूंसा खाने वाला नाक पर हाथ रखकर तड़प रहा था। पहलवान ने उसे शाने से पकड़कर सीधा खड़ा किया। जेब से रुमाल निकालकर उसकी नाक पर रखा। पुत्र, इज्जत कमाने की उम्र में
عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ شانے پر ہاتھ کا دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ لڑکا جھکتا چلا گیا۔ ناک سے اچھا خاصا خون بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا۔ پہلوان نے اس کے ساتھ کھڑے لڑکوں کی طرف دیکھا۔ تمہاری بہنوں کو بھی لال پری کہتا ہے؟ وہ پوچھنے والے کو یک ٹک دیکھتے تھے کہ کب یہ نظر بدلے اور کب ہم دم دبا کر بھاگیں، ورنہ ان کی باری آئی کہ آئی۔ عزتیں سانجھی ہوتی ہیں، اس کی بندر بانٹ نہیں کرتے۔ بچیوں کا باپ ایک ہوتا ہے لیکن رکھوالا سارا معاشرہ ہوتا ہے۔ رکھوالا بن پتر، بچی رزق کمانے جاتی ہے تو اس کا صبر نہ کما۔ گلی میں گہرا سناٹا پھیل گیا۔ ایک صرف پہلوان کی آواز کی گونج تھی۔ ہر گردن اس کی طرف اٹھ گئی۔ پہلوان مشکل سے 27-28 کا ہوگا، لیکن جیسے وہ بات کرتا تھا دل پر دھاک بیٹھتی تھی۔ جا پتر، اپنے گھر جا، ان بچوں سے 4 باتیں کر لوں۔ وہ تینوں لڑکی کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک جانے لگے۔ کئی چھوٹی بڑی گلیاں تھیں۔ لڑکی کی چال میں ایسا اعتماد آ چکا تھا جیسے اسے ہائی الرٹ سیکیورٹی مل چکی ہو۔ طلال نے افسردگی سے لڑکی کو دیکھا۔ کیسی کم عمر مہین سی لڑکی تھی۔ کیسے کیسے لوگ عزت کو آتے تھے۔ 4 وہ 4 آپ، بروں کے مقابلے پر اچھے نہ آئیں تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر جانے سے پہلے لڑکی نے پلٹ کر ان سے کہا۔ لڑکی کے چہرے پر بے انت اطمینان تھا۔ دنیا کو صرف امن سے ہی خوشی دی جا سکتی ہے۔ کئی 100 لوگوں کے محلے میں رہتے ہوئے مدد کے لیے اسے ایک انسان بھا کے پاس جانا پڑا تھا۔ عزت بچا کر رکھنے والوں کے لیے ہر گلی محلہ راہ گزر امتحان ہے۔ چوراہوں کے لٹیروں کے لیے بھا جیسے امیر کتنے ضروری ہیں۔ کتنے ضروری تھے اچھے، کتنے ضروری تھے وہ۔ پھر مرنے کی جلدی کیوں؟ پھر موت کے لیے بے صبرا پن کیوں؟ جب تک وہ واپس آئے گلی کے چوباروں، کھڑکیوں، دہلیزوں میں مزید چہروں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ہر آنکھ انہیں دیکھتی، ان کی طرف اشارے کرتی تھی۔ حفاظت کرنے والوں کو لڑکیاں فوراً اپنا ہیرو مان لیتی ہیں۔ عزت عورت کی کمزوری ہے، اس کی رکھوالی کرنے والے پر اپنا دل لٹا دیتی ہے۔ جہاں لڑکے کو گھونسا پڑا تھا وہ نکڑ صاف تھی۔ پہلوان ان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مردوں کا کھڑا کیا فساد مردوں نے ہی سمیٹ دیا تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ آس پاس کا ماحول بھانپ کر ابراہیم نے پوچھا۔ کچھ ہوا ضرور تھا۔ یہیں قریب ہی بھا کا ایک اور کام کرنا ہے، تم حویلی پہنچ جاؤ، چلے جاؤ گے؟ کچھ ہوا والا قصہ اگنور کر دیا۔ وہ چلے جاتے اگر سڑکیں سیدھی ہوتیں۔ ایسی تنگ گلیوں میں گزر اوقات کا ان کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ کئی بار بھٹک گئے۔ ہادی گاؤں کا رہنے والا تھا، طلال پوش ایریا کا، ابراہیم بیرون ملک دوروں پر رہنے والا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ گلیاں اتنی گنجلک بھی ہوتی ہیں۔ کئی بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں اور بہت سی بند ملتی ہیں، گھروں کی ڈیوڑی میں کھلتی ہیں۔ بھائی جی، گلی بند ہے، گلیوں میں کھیلنے والے بچے بتاتے۔ اچھا، لگتی تو نہیں، ابراہیم خجلت سے کہتا، کیونکہ وہی دونوں کو لیڈ کر رہا تھا۔ بھا کی حویلی جانا ہے، کس طرف سے جائیں؟ اسے پوچھنا پڑا۔ پیچھے سے گھوم کر چلے جائیں، ایک دوسری گلی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اتنا لمبا؟ اور یہ جو سامنے گلی ہے؟ یہ ذرا خطرناک سی گلی ہے، یہاں کتے بہت ہیں۔ کتے؟ وہ چل چل کر نہیں تھکتے تھے، لیکن گلیوں کی تنگی نے انہیں خائف کر دیا تھا۔ جلد سے جلد باہر نکلنا چاہتے تھے۔ تینوں اسی خطرناک گلی کی طرف چل دیے۔ کہتے ہیں کسی کی نصیحت پر تھوڑا سا عمل کر لینا چاہیے۔ اب نہیں کیا تھا تو ابھی ایک ہی گلی پار کی تھی کہ ادھر ادھر بیٹھے کئی کتے دکھائی دیے۔ چونکہ وہ بیٹھے تھے یا اونگتے تھے تو یہ بھی چلتے رہے۔ چند کتے کراس کر لیے۔ شام گہری ہو چکی تھی، روشنی بڑی نامناسب تھی، اور پھر ایک دم سے لائٹ بھگ چلی گئی، گھپ اندھیرا چھا گیا۔ طلال ہڑبڑایا، کسی ایک کتے پر اس کا پاؤں آیا۔ کتا تو غرایا ہی غرایا، اس کی سوئی پڑی فوج بھڑک کر اٹھی، بھونک کر اعلان کیا کہ ابھی ہم زندہ ہیں، تجھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔
جن پر آنچ آئی انہوں نے گلیوں میں بھگدڑ مچا دی۔ پھر گلیوں سے بھرا پورا محلہ کتوں کے بھونکنے سے گونج اٹھا۔ ایک اندھیرا، ایک کتوں کا واویلا، نہ دکھائی دے نہ سجھائی دے۔ طلال کو اب اندازہ ہوا تھا لوڈ شیڈنگ کتنی منحوس شے ہے۔ اندھیرے میں وہ دروازوں، کھڑکیوں، دیواروں سے بچتے پھرے۔ ٹکروں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ختم ہونے میں نہیں آیا۔ یہاں ٹکر، وہاں ٹکر، پیچھے کتوں کی بھونکتی بھگدڑ۔ کئی بار کتوں کے دانتوں سے وہ بوٹی بوٹی بچے، گو وہ مرنے نکلے تھے اور موت سے بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کتے ایک دم اتنے خونخوار دکھائی دینے لگے تھے کہ وہ بھول گئے کہ انہیں مرنا تھا کبھی، اور چونکہ مرنا ہی تھا تو بوٹی بوٹی بن کر کون مرنا چاہے گا۔ گلیاں تنگ تھیں، انہیں راستے بھی نہیں آتے تھے۔ پھر پاگل کتے کو دیکھ کر سب کو صرف بھاگنا ہی آتا ہے، تو انہوں نے بھی وہی کیا۔ وہ بھاگے اور اتنا بھاگے کہ بھاگتے بھاگتے بے حال ہو گئے۔ لائٹ جا کر آ چکی تھی لیکن ان کا کباڑا کر چکی تھی۔ ساری گلیاں مزید تنگ ہو گئیں۔ ایسی اندوہناکی میں بھی طلال نے سوچا کہ انسان کو صرف بزنس ہی نہیں آنا چاہیے، اچھی دوڑ بھی ضروری ہے۔ ابراہیم کو اب اندازہ ہوا تھا کہ کتا کتنا تیز دوڑتا تھا اور وہ کتنا سست۔ اس نے جو دروازہ کھلا دیکھا اس میں گھس گیا، پیچھے دروازہ بند کر لیا جیسے اس کے باپ کا گھر ہو۔ او بھائی، کہاں گھسے آتے ہو؟ باپ کے بیٹے نے پوچھا۔ گھر والے صحن میں چائے نوش فرما رہے تھے، ساتھ مٹھائی سموسے رکھے تھے۔ کتنے سارے لوگ تھے، کتنا سجے بنے تھے۔ ایک لڑکی کے ہاتھوں میں مہندی سجی تھی، چوڑیاں کھنکتی تھیں، شوخ کپڑے تھے، شوخ میک اپ تھا۔ اسے ابراہیم کا آنا بھی شوخ لگا۔ وہ بڑی ادا سے مسکرانے لگی۔ ہر بات پر ان دنوں مسکراہٹ والی بات تھی، ہر واقعہ بس خوشی تھا۔ شاید وہ لڑکی کا تازہ تازہ سسرال تھا، یا پھر وہ میاں سنگ میکے آئی تھی، یا کسی رشتہ دار نے نو بیاہتا کو دعوت پر بلایا تھا۔ شاید بھائی چپ، بھائی گم، سانس پھول رہا تھا۔ وہ کتے! کھنکتی چوڑیوں سنگ اکھڑتی سانسوں کی صدا ہوئی۔ طلال کو ایک لڑکی نے آستین سے گھسیٹ کر اندر کھینچ لیا۔ گھر میں پریشر کی سیٹی بولتی تھی۔ ابا جی چھوٹے سے شیشے میں دیکھ کر شیف بنا رہے تھے۔ اماں موڑھے پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھیں۔ طلال اپنی کھینچی گئی آستین کو دیکھتا تھا۔ وہ کبھی ایسے کسی کی پرائیویسی میں مخل نہیں ہوا تھا، بڑا شرمندہ تھا، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ وہیں داخلی دروازے کے ساتھ پیٹھ جوڑ کر کھڑا رہا، پسینے سے تربتر تھا۔ وہیں لڑکی نے اسے پانی لا کر دیا۔ وہ زیر لب ہنس رہی تھی کہ بیچارے کیسے بھاگتے پھرتے ہیں۔ ذرا سا دروازہ کھول کر جھانک کر دیکھا، کتا زبان نکالے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ٹرینڈ کتے دیکھے تھے، یعنی ٹامی شامی۔ اپنی مرضی کرنے والے اب دیکھ رہا تھا، یعنی کتے وتے۔ وہ کچھ کہنے سننے کی مہلت ہی نہیں دے رہے تھے۔ ابا جی جاؤ نا، دیکھو ذرا۔ لڑکی نے کیسے ابا جی سے کہہ دیا؟ ابا جی شیف بناتے رہے، چھوٹی قینچی سے کان کے بال کاٹتے رہے، نہ ہوں کی نہ ہاں۔ جب بنا چکے تو کچن میں گئے۔ پریشر میں جو گوشت رکھا تھا اس کی بچی کچی چربی باہر رکھی تھی، اسے شاپر میں ڈالا، دروازہ کھول کر باہر نکلے اور کتے کو چربی کے پیچھے لے گئے۔ اور ہادی، وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ایک شیڈ پکڑ دوسرے پر چھلانگ لگائی، تیسرے کی مدد سے چھت پر کود گیا، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری چھت پر لینڈ کیا۔ بچیاں اسٹاپو کھیل رہی تھیں، وہ عین اسٹاپو میں جا کودا اور ٹھٹک گیا۔ شہر میں اسٹاپو دیکھ کر اسے عجیب سی خوشی ہوئی۔ وہ خانے پھلانگتا بچیوں کو حیران چھوڑ کر اگلی چھت سے نیچے شیڈ پر کود کر گلی میں اتر گیا۔ دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ آگے پیچھے وہ سڑک پر نکلے تھے۔ طلال کتنا خجل ہو رہا تھا۔ ابراہیم کا منہ چل رہا تھا۔ رس گلہ اور سموسہ آگے پیچھے منہ میں گئے تھے، دانت انہی سے نبرد آزما تھے۔ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے، اپنی سانسیں قابو میں کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہادی نے پیٹ پکڑ لیا۔ طلال خفت سے پیشانی مسلنے لگا۔ آتے ہوئے لڑکی نے لکڑی کا ڈنڈا پکڑا دیا تھا۔ کتے کے آگے بھاگو تو وہ پیچھے ہی بھاگے گا،
2-3 डंडे घुमा देना, फिर नहीं आएगा पीछे। कुत्तों के साथ रहने वालों को कुत्तों को हैंडल करना भी आ जाता है। बड़ी गाड़ियों में बिजनेस मीटिंग के लिए जाने वाले ना चाहते हुए भी डंडा हाथ में पकड़ लिया। अब वो क्या रिस्क लेता, मजीद कितनी सुबकी करवाता अपनी। कुत्तों वाली नहीं हो गई, इब्राहिम ने सर खुजाते हुए कहा। सन्नाटा रहा और फिर सड़क पर तीनों के कहकहों की भरमार हुई। शाम कामिल गहरी हो चुकी थी। लाइटों की चमक धमक से बाजार सज धज करता था। हर शय अपनी रात की रौनक में सिमट आई थी। आप किधर जी? उन्हें भाग की हवेली पहुंचाने वाला छोटा रास्ते में मिल गया। कितनी जल्दी पहचान गया इन्हें। तू किधर? मैं जरा सैर वैर करने। तू सैर बहुत करता है, क्या चक्कर है? चक्कर छोड़े, आए लस्सी पिएं। यहाँ की बड़ी मशहूर दुकान है, जी में ठंड पड़ जाएगी। उनके औसानों को इतनी ठंड पड़ चुकी थी कि वो इससे इनकार नहीं कर सके। लस्सी के गिलास इतने बड़े बड़े थे कि तलाल के मिजाज के 2-4 लोग आराम से एक गिलास से अपना पेट भर सकते थे। महंगी भी होगी, बिल तू देगा। ऐसी मशहूर दुकान, वहाँ की रौनक, लस्सी के चांदी के गिलास और फिर वो छोटा। इब्राहिम को कुछ शक सा हुआ। जी, आप लस्सी पिएं, गिलास ना गिने। मतलब समझ गए होंगे। मतलब वो समझ गए। बच्चे का दिल रखने के लिए लस्सी पीते रहे। इब्राहिम ने पैसे निकाल कर देने चाहे तो उसने हाथ रोक लिया। आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ये लस्सी मेरी तरफ से थी। इब्राहिम हंस दिया। बिल दे दो जी, फालूदे के 2 प्याले भी पैक करवा देना। ये लस्सी उसकी तरफ से थी। उसने जरा दूर मेज पर बैठे एक लड़के को हाथ का इशारा करके मुतवज्जा किया और हाँक लगाई। लड़का दांत पीस कर रह गया। ये तुम्हारा भाई है? ये सबका भाई है, एक आपा जी को छोड़कर। वो जरा बाबू बच्चा लग रहा है। कौन है? इब्राहिम को गड़बड़ की बू आ रही थी। ये किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैंने इस सच्ची मोहब्बत का थोड़ा सा काम कर दिया। ये उसी की ट्रीट दे रहे हैं। इसे ट्रीट नहीं, लूट मार कहते हैं। 4 ग्लास लस्सी, 2 प्याले फालूदा। हादी ने याद दिलाया। 4 नहीं 5। 1 ग्लास लस्सी पीकर मैं राउंड लेने के लिए गया था, तभी आपसे मिला था। तुझे कैसे पता चला इनकी मोहब्बत सच्ची है? इब्राहिम को तजस्सुस हुआ। सच्ची मोहब्बत का पता चल जाता है, जैसे झप्पी और पप्पी का। लस्सी पीते तलाल को उच्छू लगा। लस्सी का घूंट फव्वारा बनकर मुंह से बरसा। सामने बैठा हादी गीला हो गया। बेशरम। हादी ने टिश्यू से तलाल का बरसाया फव्वारा साफ किया। तू इतना सयाना लगता नहीं जितनी बातें बना रहा है। इब्राहिम कमाल शराफत से उसकी बेशर्मी नजरअंदाज कर गया। क्या करूं जी, जमाना सब सिखा देता है। बेचारगी से मुंह लटका लिया। तलाल को फिर से उच्छू लगा, या वैसे ही उसे ये बात हजम नहीं हुई। वो फिर खांसने लगा। मेज पर रखे टिश्यू से नम आंखें पोंछने लगा। जमाने का सताया छोटा संजीदा शक्ल बनाए। जमाने के जुल्म बताता रहा। जमाने के सिखाए सबक दोहराता रहा। अब्बा जी वेले सर फौत हो गए तो मुझे वेले सर कमाना पड़ा। वेले सर? तलाल की पंजाबी भी ना। जी, मौत का वेला, वक्त। अम्मा कहती है कि मौत कभी बेवक्त नहीं आती, वो ऐन मेन रब की मर्जी के वक्त आती है। तो वेले सर ही हुआ ना। रब के काम हमेशा वक्त पर होते हैं, क़ज़ाई तो हम इंसान करते हैं। मैं होटल का छोटा बन गया। अब्बा जी के यार बेली का होटल है। चाचा जी बड़े अच्छे हैं। अपने बेटे से आपा की बात भी पक्की कर दी है। कहते हैं 4 कपड़ों में ले जाएंगे। अम्मा कहती है यतीमों के काम अल्लाह संभाल लेता है। वो कितना शाकिर, कितना खुशबाश था। यतीमों के काम अल्लाह संभाल लेता है। ज़ेरे दिल दोहराया। इब्राहिम का दिल नमकीन हुआ। वो तेरा बिल भरने वाला दांत पीस रहा है, गालियां दे रहा होगा तुझे। उसकी सच्ची मोहब्बत का पैगाम लेकर गया था। लड़की के अब्बे के खूंखार पंजों से बाल बाल बचा हूं। अब मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया है तो थोड़ा जिगर वो भी दिखाए।
تو نے اس کا جگر ہی نکال لیا ہے، ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ طلال کا قہقہا بہت بے ساختہ تھا۔ وہ بے اختیار میز پر ہاتھ مار مار کر ہنسا۔ وہ کبھی ایسی غریبانہ حرکتوں کا چشمدید گواہ نہیں بنا تھا۔ محبت نامے دینے پر لسی اور فالودہ والے منظر اسے اب نظر آئے تھے، اور پھر ابا جی کا کتوں کو گلی سے پرے لے جانا اور لڑکی کا مسکرا کر اسے حفاظتی انتظام پکڑانا۔ دنیا وہی تھی، لوگ وہی تھے، اپنے بھاویں سب اچھے تھے، سب برے تھے۔ پھر وہ حویلی واپس آ گئے۔ بھا نے کچھ حیرت کچھ تسلی سے انہیں دیکھا، چہرے پر رونق آ گئی۔ تم تینوں کہاں بھاگے پھرتے ہو؟ بھاگے وہ ضرور تھے، لیکن کتے کے آگے آگے۔ بھا سے بھاگنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن پاؤں بندھ جاتے تھے۔ بھا کیسا معصوم تھا، جھوٹ بولتا تھا، ان پر جادو کیا ہوا تھا، ان کے ارادے باندھ دیے تھے۔ حویلی جانے نہ دیتی، وہ حویلی سے نکل نہ پاتے۔ بھا کی شکل دیکھی تو خیال آیا کہ واپس کیوں آئے، گاڑی میں بیٹھتے نکل جاتے، بلکہ ساتھ ساتھ بھی کیوں آئے، الگ الگ کیوں نہیں ہو جاتے۔ حویلی میں اونچے چوبارے تھے، کود جاتے، بلیڈ تھے، خود کو چھیل لیتے۔ انہیں امام دین کی فکر تھی نہ اس کی امانت کی۔ کبھی سوچتے رات روک لیتی ہے، احاطے میں پھیلی موتیے کی خوشبو، یا پھر درختوں کی چھاؤں جن کے سائے میں دسترخوان پر اجتماعی کھانے کھاتے ہیں۔ پر وہ بھوکے نہیں تھے، ایسے ندیدے بھی نہیں تھے۔ پھر کیا ہے جو روک رہا ہے؟ بھا کون ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ پھر میسنی ہنسی بھی ہنستا ہے، اس کی آنکھوں سے جادوگری ٹپکتی ہے، زبان سحر پھونکتی ہے۔ وہ جھوٹا ہے، جال باز ہے، کچھ تو ہے، انہیں کوئی نشہ پلا رہا ہے، محبت کا نشہ۔ یہ نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ دوسروں کو معاف کرو نہ کرو، لیکن خود کو ضرور کر دو۔ حویلی کھلم کھلا معافی تھی، درگزر تھی، وہ شکر کے لمحے کی مکین تھی۔ ماضی میں الجھا انسان وہاں لمحے موجود میں زندہ تھا۔ انا اجنبی پرندہ تھی، ضد صرف محبت کی، ورنہ وہ بھی اجنبی۔ جو محبت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ بہت بڑا گر سیکھ جاتا ہے۔ حویلی اس گر کی استاد تھی۔ حویلی میں مان لحاظ کی بو تھی۔ اب انہیں حویلی سے نکلتے ہوئے خوف آتا تھا، وہی جو خواب میں ڈر کر جاگنے والوں کو پھر سے سونے سے آتا ہے۔ حویلی خواب تھی، انہیں بیداری کا خوف تھا، انہیں مرنا تھا، ان کا ارادہ بدلا نہیں، ٹلا تھا۔ وہ ایسے پلے صراط پر تھے جہاں ہونی نے ہونا تھا، لیکن کب، کیسے؟ وہ موت کے ساتھ بریک پر تھے یا پھر زندگی کے ساتھ وقفے میں؟ ابھی تو مرنا بھی ہے۔ موت ایک بوجھ ہے، اس کی خواہش کرنے والے بے سکون رہتے ہیں۔ طلال اپنا سینہ مسلتا، کروٹیں بدلتا، گہری نیند سے بھا کا ہاتھ اٹھتا اور اس کے سینے پر آ گرتا۔ اس کا دل تھپکنے لگتا۔ وہ اس ہاتھ کو کئی بار جھٹک چکا تھا۔ رات تلخ ہوتی، وہ لحاظ مروت بھول جاتا، لیکن پھر ایک رات وہ اس ہاتھ کی گرمی کے ساتھ لپٹ کر سو گیا۔ انسان کی روح کہاں سے چلی، کہاں تک آئی؟ آگے بھی تو جانا ہے، تسلی بھی تو چاہیے نا۔ تو مجھے پہلے مل جاتے تو تمہیں پہلوان بناتا، اسے تھپکتے ہوئے بظاہر بھا نیند میں کہتا، پر وہ کبھی نہ سونے والوں میں سے تھا۔ پر تو پڑھا لکھا تاجر بندہ ہے، تاجر سر آنکھوں پر کہ رزق کا پہیا گھماتے ہیں۔ یہ پہیا غریبوں کے ٹھنڈے چولہے گرم کرتا ہے۔ تجارت کو ایمان بنا کر کرو تو بڑی عظمت والی عبادت ہے پتر۔ میں نے تو کبھی نہیں بتایا کہ میں بزنس مین ہوں، تیرا ڈیل ڈال بتاتا ہے، پر کچھ سودے تو خسارے کے کر گیا، لیکن خیر، خسارہ کسی بڑے منافع کا عکس ہوتا ہے۔ کچھ خسارے کبھی نفع نہیں دیتے۔ اس نے اپنے کاروباری ذہن اور حقیقی تجربے سے سوچا۔ اسے چپ لگ جاتی، اس کے سینے سے ہوک اٹھتی، آسمان کے ستارے دیکھتے اس کی آنکھیں دھندلا جاتی۔ دن جدوں ڈبدا، شاماں جدوں پیندیاں، تیریاں اڈیکاں بیبا جان کڈ لیندیاں۔ رات کا اندھیرا، دلوں کا سناٹا اور آپا کی درد بھری آواز۔ تیری یاد عبادت میری، میں ہنجواں دی کراں تسبیح۔ یاد کی تسبیح کا یہ گیڑا
وہ اتنی بار کرتی کہ آنکھ پانی پانی ہو جاتی، دل لہو لہو۔ محبت کی عبادت کرنے والے، دل کو ٹھوکروں پر رکھنے والے یہ کب دیکھتے ہیں کہ دل کہاں کہاں سے رستا ہے؟ دل کی عمارت کی ایک اینٹ ہل جائے تو ساری ہستی ملبہ ہو جاتی ہے۔ کون پلٹ کر یہ ملبہ سمیٹتا ہے؟ آگے نکل کر پیچھے چھوڑ دیے جانے والوں کا اتا پتا کون رکھتا ہے؟ آپا کی ماں پلو سے آنکھیں رگڑتی روتی اور بلکتی ہے، بھا اس کی عمر نکل جائے گی، اکیلی رہ جائے گی۔ بھا کے سامنے کتنا بے قرار ہوتی تھی۔ ہر آگ پانی سے نہیں بجھتی پتر، بچی نے صرف شادی نہیں کی تھی، محبت کی تھی۔ رشتہ نہیں ٹوٹا اس کا، مان ٹوٹ گیا ہے۔ کیا ساری عمر خدمتیں ہی کرتی رہے گی؟ ایسے گزارے گی اپنی زندگی؟ پتر سیانی بن، خدمت عبادت ہوتی ہے، دل سے کرو تو ہستی کو دیمک نہیں لگنے دیتی۔ باپ بھائی مان کر خدمت کرتی ہے، مرد ذات سے نفرت نہیں کرتی۔ کہوں گا کہ نکاح کر لو تو انکار نہیں کرے گی، لیکن کسی پر اپنی محبت کا مان ڈال کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ بچیوں کو صرف عمر دیکھ کر نکاح نہیں پڑھوا دیتے، ان کے دل کے حال بھی پڑھنے پڑتے ہیں۔ ہر جی نیم سے شفا نہیں لے سکتا۔ شادیاں خالی خولی ارمانوں سے کر دیتے ہو، اسی لیے روگ بن جاتی ہیں۔ دل کہیں جان کہیں، کیوں ظلم کرتی ہو؟ تو کیا کریں بھا، لوگ باتیں بناتے ہیں کہ جوان بیٹی کا کچھ نہیں سوچتے۔ ہر چیز جوڑنے سے جڑتی نہیں بلکہ اور ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بار کا ٹوٹا مان دوسری بار بھی ٹوٹ گیا تو کیا کرو گی؟ وہ رب سے شکوے کرے گی، کیوں اسے شکووں کی گناہ گار کرتی ہو؟ ابھی ایک انسان سے شکایت ہے، پھر سارے جہان سے ہوگی۔ اداس صورت ماں اسی صورت پر لوٹ گئی۔ ہادی کو بھیج کر ہی آپا کو بلوایا، اپنے پاس بٹھایا۔ گاؤں والا لڑکا واپس نہیں آیا تھا۔ ہادی پرائیویٹ بی اے کا ایڈمیشن فارم بھر رہا تھا۔ پتر تیرا نکاح کر دیں؟ آپا چپ، آپا گم۔ جیسی آپ کی مرضی، گہرا سانس لے کر کہہ دیا۔ تو اپنی مرضی بتا، میں کم عقل نہیں کہ حکم دوں۔ مجھے کسی پر اعتبار نہیں بھا، اتنی محبت پر بھی ناقدری ہی ملی۔ باہر جاتے ہی اس نے دوسری شادی کر لی، مجھے طلاق بھجوا دی۔ آپا کو رونے کی کتنی جلدی رہتی تھی۔ تیرے ساتھ برا ہوا، ہمیشہ برا ہوگا، ایسی نا امیدی نہ پال۔ انسانوں سے بھرا پورا جہاں ہے، سب کو ایک جیسا نہ سمجھ۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا بڑا پر امید ہوتا ہے۔ دل کو دھڑکا ہے تو دل سے دعا کر کے دھڑکا زائل ہو۔ ساری مخلوق چور نکل آئے تب بھی یقین رکھ کہ صادق بھی موجود ہیں اور امین بھی۔ انسان محبت کی قدر ہی نہیں کر سکتا بھا، مجھے بس اللہ سے لو لگانے دیں۔ نبیوں پیغمبروں نے اللہ سے لو لگائی، لیکن دنیا داریاں بھی نبھائیں۔ محبت کی قدر صرف رب کرتا ہے، لیکن انسانوں سے محبت کو بڑا پسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں رہو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، لیکن دنیا داروں کا دل نہ دکھاؤ۔ دیکھ اپنے رب کا ظرف، تیری جھولی خالی ہو جائے، تجھے کوئی سینے سے لگانے والا نہ رہے، تو وہ کسی دل پر محبت اتار کر تجھے اس سے جوڑ دے گا۔ محبت رب کا فضل ہے، وہ دلوں کو اس سے محروم نہیں رکھتا۔ بڑی دعائیں کیں، کیا ہوا؟ شادی کر لی تھی، طلاق تو نہ دیتا۔ آپا روتی جاتی تھی۔ پتر تو سیانی ہے پر دانی نہیں۔ دانائی کہتی ہے کہ حال کی توبہ ماضی کے گناہ مٹا دیتی ہے۔ ایسے حال کے ترازو سے ماضی کا حساب کتاب کرنا حال کا یقین مٹا دیتا ہے۔ دعا رب کے پاس امانت ہوتی ہیں، قبولیت میں نہ ملے تو جزا میں ملتی ہے۔ میری صدائیں سمٹ گئیں تو جزائیں کس سنگ نبھاؤں گی؟ حویلی کا سب سے اداس چہرہ آپا کا تھا۔ ہر کام کی نگرانی کرتی، ہر طرف بھاگی پھرتی، ایک ہنستی مسکراتی ہی نظر نہ آتی۔ چند سال پہلے بھا کے پاس آئی تھی اور میرے جی میں آگ لگی ہے، سنا ہے حویلی کی کھوائی کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، کہا تھا۔ وہ آگ بجھانے نہیں آئی تھی،
نہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی طالب تھی۔ وہ ساری دنیا سے چھپ کر بھا کی حویلی میں جوگ کاٹنے آئی تھی۔ دن بھر کام کرتی، رات بھر آنسوؤں کے چراغ جلاتی۔ بچپن کا منگیتر دل کا محرم بنا اور طلاق سے لکیر کھینچ گیا۔ رانجھا ہی کیدو نکلا، بولتی تو لگتا جوگ میں اونگتی ہے۔ کبھی شام ڈھلے، کبھی رات گئے، کبھی روگ پہر، کبھی جوگ لمحے۔ کسی ستون کی آڑ میں لکھ چھپ اپنی جوگ کتھا گنگناتی۔ وہ کافیاں دوہڑے عشق کی تسبیحاں پڑھتی جو موتیا کی خوشبو کے ساتھ حال کھیلتی۔ وقت لگے گا، لیکن تو نیت تو کر پتر، تیری سچی نیت کسی سچے کی تقدیر سے جا ملے گی۔ گیلی آنکھیں، بھیگی آپا۔ اس نے سر اٹھا کر بھا کو دیکھا تو ہادی کا دل ہول گیا۔ ساری حویلی جوگ سیاہ ہو گئی۔ مان لینے میں بڑے سکھ ہیں، محبت تو ایک ہی بار ہوتی ہے۔ محبت اکائی دہائی نہیں ہوتی، فضل ہوتی ہے۔ میں نیت کر لیتی ہوں بھا۔ مان لیا، مان دیا۔ اداس لہجہ، اداس انداز، لیکن بھا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ کتنی خوشی ہوئی بھا کو، لیکن کیوں؟ دوسروں کے غم سمیٹ کر کیوں خوش ہوتا ہے بھا؟ کیا لگتا ہے وہ سب کا؟